बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ आज की सबसे बड़ी स्टोरी ये है कि पिंडी में निजाम गिराने का ऐलान करने वाले इमरान खान अब 4 माह तक इसी निजाम में गुजारा करें। वो जिनसे कभी बात करना खुदकुशी के मुतरादिफ था, अब उनसे बातचीत करें। बदकिस्मती से जो जख्म खाकर गिरे थे उसे मरहम लगाएं और जब तक खड़े नहीं हो जाते इंतजार करें। ये वो तमाम सियासी ऑप्शंस हैं जो और कोई नहीं, उन्हीं के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही उन्हें दे रहे हैं और उनको ये ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। उन्हीं का अपना वजीर आला परवेज इलाही, वो खुद ये कहते हैं कि 4 माह तो कुछ नहीं हो सकता। अभी जख्म लगाए हैं, जख्म खाए हैं, 4 माह तक वो खड़े नहीं हो सकते। खड़े हो जाएंगे उस वक्त बात करेंगे, तब तक जो है वो मुज़ाकरात करें। और खास तौर के ऊपर जो असेंबलियां तोड़ने की बात की जा रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 4 माह में उनकी अपनी जमात टूटने के करीब पहुंच जाए। ये वो तमाम बातें हैं, क्योंकि हकीकत में खबर यह है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और इस वक्त पंजाब की जो सियासत है वो नई सियासी जमात के जोड़ तोड़ के हवाले से ये तमाम बातें भी मंजर आम पर आ रही हैं। इस सारी मंजर जो नामा है और इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे कि आइंदा आने वाले जो दिन है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से क्या अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जो गलतियां पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने की हैं, क्या वो मजीद नई गलतियां करेंगे और इन गलतियों से उन्होंने सबक सीखा है? पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है? 4 माह असेंबलियां अगर नहीं टूटती हैं तो फिर 4 माह में क्या होने जा रहा है? आइंदा चल के इमरान खान जो डायलॉग और मुज़ाकरात की जो बात की जा रही थी लेकिन कंडीशंस थी, इस सारी चीज के ऊपर हम बात करेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है स्टूडियोज के अंदर सीनियर सियासतदान है मेजर खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शोएब शाहीन साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। सर आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर। आप सीनियर सियासतदान हैं और सियासत के ऊपर गहरी नजर रखते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर साहब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो गलतियां या ये तमाम चीजें, इसके ऊपर तो मैं आऊंगा, लेकिन 29 नवंबर के बाद जो प्रोजेक्ट इमरान, अगर ये हकीकत है तो ये बाब खत्म हो गया या अभी पिक्चर बाकी है? नहीं, ख़त्म फरीद ऐसे नहीं होगा, यानी ख़त्म असूली तौर पे भी ऐसे चीज़ ख़त्म नहीं होगी। ख़ात्मा इंसान किसी भी चीज़ का जिसको इसने इतनी मेहनत करके बनाया हो, ख़ात्मा वो खुद करता है और कुछ ख़ात्मे के अवामिल होते हैं। मैं अगर प्रिसाइसली इस चीज़ को देखूं तो जो ख़ात्मे के अवामिल हैं उनको इमरान खान खुद तलाश करके ढूंढ के अपने इर्द गिर्द बैठा के उनकी सुन के तमाम वो आमाल किए जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप उस तरफ जा रहे हैं कि वो कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव पार्टी का लीडर इस तरह के काम नहीं करेगा। यानी ये तमाम वो काम है कि जिनसे किसी को भी नुकसान है या नहीं है, इमरान खान को खुद नुकसान है। कोई कुछ नहीं कर रहा। जो कुछ भी हो रहा है, ये तमाम जो एग्रेसिव मूवमेंट है या खात्मे की तरफ अगर को जा रहा है, इसमें किसी को कोई कसूरवार, यानी आप कह रहे हैं प्रोजेक्ट इमरान अपना दुश्मन खुद है। खुद मैं हमेशा ये पहले भी कहता रहा, इनके लॉन्ग मार्च से पहले भी यही कहता रहा कि आपका ये वाला जो चैप्टर होगा, ये ढलवान पे जैसे आदमी उतरता है इतना ख़तरनाक होगा कि इसमें आप अपने लिए मसाइल पैदा करेंगे और पब्लिक जो है उसके लिए, दोनों के लिए वोटर आपका तकसीम हो जाएगा। आपका जो वोट बैंक स्वेल किया आप उसको खुद नुकसान देंगे इस सारे एपिसोड के अंदर। और आपके सामने है सारी चीज़, 8+B+C आपके सामने इवेंट्स होते जा रहे हैं और इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि उसमें किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा। इर्द गिर्द वालों की मौजें लगी हुई हैं। जिन्होंने उस चीज़ को प्रोवोक किया, वो बेनिफिशरीज जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से गुजारने के ख्वाब देख रहे होंगे और वो चाह रहे होंगे कि किस तरीके से ये काम एंड हो, ताकि जो कुछ कर चुके हैं, जो कुछ उनके पास है, उसके साथ वो अगली ज़िंदगी अच्छी गुजार सकेंगे। ये है मेरा इस पूरे सिनेरियो में मैं ये कहूँगा। तो पंजाब की सियासत के अंदर नई जमात की जोड़ तोड़, अलीम खान, जहांगीर तरीन क्या किरदार अदा कर रहे हैं? कोई देखें, तरीन साहब की सबसे पहले पर्सनैलिटी को अगर देखें तो क्या वो ये काम करने के काबिल हैं? पहली चीज़। अच्छा, तरीन साहब ये काम करने के काबिल हैं। यानी एक आदमी के अंदर हम देखें कि उसके अंदर क्या इसकी फौकियत, काबिलियत या उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो ये कुछ कर लेगा, तो तरीन साहब के अंदर कैपेबिलिटी पूरी है। अब उनकी सेहत
اور ان کو وقت دیں. دونوں چیزیں اگر اجازت دی تو ترین صاحب کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ جماعت بھی بنا سکتے ہیں اور ایسا ڈنٹ ڈال سکتے ہیں جو میٹر کرے. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ یعنی نفرت اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی. ترین صاحب کو جس طریقے سے پارٹی سے باہر کیا گیا, اس کا جو فال بیک ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ اگر آئے تو اس کے اندر کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے. ترین صاحب بھی کیپیبل ہے اور علیم خان بھی کیپیبل ہے. یہ دونوں مل کے کوئی نئی جماعت بنا رہے ہیں. ہو سکتا ہے, ویری مچ پاسبل. آپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے. نہیں, وہ میرا نہیں ہے اصل میں. اچھا, انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ جو ٹویٹر ہے, چلیے یہ بڑا زبردست, وہ میرا نہیں ہے, وہ فیک ایک ہے اور میرے گلے وہ پڑا. کیا بات ہے ویسے, یہ چلے نا, یہی ہے آپ سے بڑا کلیئرفائر, لوگ آپ کے اوپر منسوب کر رہے ہیں اور اس کے اوپر میرے لیے یقین جانیے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ میرا نہیں ہے. لیکن اگر ہم بالکل دیکھیں کہ کیا یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن اگر اس کو سائڈ پہ رکھ کے بھی اگر ہم بات کریں, جہانگیر خان ترین صاحب کی, علیم خان صاحب کی بات کریں, تو کیا آپ کے نزدیک اس طرح کی چیزیں ہیں ہو سکتی ہیں؟ اچھا ہو سکتی ہیں. دیکھیں نا جس طریقے سے سیاست جا رہی ہے اور جو ایک بہت جیسے پہاڑی موڑ کی طرح ٹرن لے رہی ہے, اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو ایکسپیکٹ لوگ نہیں کر رہے تھے, تو وہ لوگ جن کو آپشن ملے گا اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کیوں نہیں کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے یہ پروجیکٹ 2011 پہ واپس ریورسل کی طرف چلا جائے گا, وہی تانگا پارٹی رہ جائے گی پی ٹی آئی؟ نہیں, پی ٹی آئی کا جو ووٹ فرید سوال کیا ہے نا, اس کا تعلق ہے عمران خان کے ساتھ. عمران خان نے اپنے آپ کو خود بچا لیا, کسی نے نہیں. عمران خان نے اپنے آپ کو خود بچا لیا تھا کہ ڈیمیج ایسا ہو چکا ہے کہ وہ یعنی ڈیمیج بہت بڑھ چکا ہے. عمران خان خود ڈیمیج ایسا پولیٹیکل ڈیمیج خود کو کر چکے ہیں. لیکن اب کتنی ریکوری عمران خان کر سکتا ہے؟ کون کہاں پہ اس ریکوری کو قبول کرے گا؟ گلوبلائزیشن ہے, پوری دنیا ہے. آپ کیور سے تھریٹ جب بن جائیں تو آپ یعنی کیور سے تھریٹ بننے کا سفر بہت جلدی طے کیا عمران خان نے. تو کون اس چیز کو آج تھریٹ بن چکے عمران خان؟ عمران خان کا جتنا بھی ٹون ہے یا عمران خان کے فالوورز کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے, آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کو آپ تھوڑا سا فالو کریں تو وہ تھریٹننگ ہو گئی ہے. وہ ایک ڈائریکشن میں نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی حلم, تدبر, فہم, فراست, ایک دوسرے کے ساتھ ملنے والی بات, یعنی اعتبار اٹھ کے کون اعتبار کرے گا؟ اگر میں all of a sudden کیور بننا بھی چاہوں تو اعتبار کون کرے گا with all this what has happened with him and his party. شعیب شاہین صاحب, میرے صاحب ہمارے کیور سے تھریٹ بن گئے خان صاحب, اور یعنی دوبارہ سے اگر آپ کیور کی طرف آئیں تو اعتبار کی بات ہے کہ who will trust him, اور اسمبلی کے ڈیزالو کرنے کی جو بات ہم سن رہے ہیں, ان کے اپنے سی ایم یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ماہ تو کچھ نہیں ہوتا, 20 دسمبر تک کی بات ہو رہی تھی کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی. کیا کریں صاحب آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان وہ ایک لیڈر بن گیا ہے پاکستان کا. میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو کے بعد اگر آپ کہیں, ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کا, آپ اگر لوگوں کے اندر عشق, محبت اور اس کے اوپر ٹرسٹ, وہ واحد لیڈر اس وقت عمران خان ہے. ان دی مین وائل اگر 70s کے بعد کوئی لیڈر اس لیول کا نہیں آیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیور سمجھتے ہیں یا تھریٹ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مافیا کے لیے تو وہ تھریٹ ہے, بٹ ناٹ فار دی پبلک. پبلک اس کو مسیحا سمجھتی ہے. اب دیکھیں, اب اس وقت پرسیپشن جو ہے, میں اپنی بات نہیں کرتا, پرسیپشن کی بات کرتا ہوں. پرسیپشن یہ ہے, اسٹیبلشمنٹ, ای سی پی, تمام مقتدر طاقتیں, تمام مقتدر حلقے, ایون لوگ اس میں جوڈیشری کو بھی ساتھ ایک ہی پلڑے میں ڈالتے ہیں, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور مافیاز وہ ایک طرف ہے, واحد عمران خان اور عوام وہ دوسری طرف کھڑی ہوگی. وقت نے ثابت کیا. میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ لے کر آ گئے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی وہ تھریٹ, اسٹیبلشمنٹ میں نہیں کہہ رہا, مافیاز وہ جو مفاد پرست ٹولہ ہیں جن کا اس ملک کی کرپشن کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے اپنا مفاد جڑا ہوا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اب تھریٹ بن کے عمران خان صاحب؟ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ یہ رول ادا کرتی رہی ہے کہ لیڈرز بناتی رہی ہے, لیڈرز بناتی رہی ہے, اور جس وقت وہ پبلک میں پاپولر ہو گیا تو اسٹیبلشمنٹ اس سے خوف کھانے لگ گئی. یہی آپ دیکھ لیں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ, یہی آپ دیکھ لیں نواز شریف کے ساتھ, یہی دیکھ لیں جنیجو کے ساتھ, یہی دیکھ لیں آپ عمران خان صاحب کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اس کو پروموٹ کرتی ہے جو اس کی نظر میں پبلک میں موسٹ پاپولر نہ ہو. جس وقت وہ پبلک میں موسٹ پاپولر ہو جائے گا ان کے لیے تھریٹ بن جائے گا, اور وہ ہمیشہ اس کے خلاف چلنے کی کوشش کریں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھریٹ بن گئے؟ وہ تھریٹ بن گئے ان کے لیے, سبھی مقتدر حلقوں کے لیے, کیونکہ جن کا سٹیٹس کو کے ساتھ مفاد وابستہ ہے وہ عمران خان اور وہ آپس میں اکٹھے نہیں چل سکتے. لیکن اس وقت آپ نے رزلٹ دیکھ لیا ضمن الیکشنز کا,
تمام تر یہ ساری اتحاد جن کا میں نے ذکر کیا ہے اکٹھے ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کو وہ سائیڈ لائن نہیں کر سکے، بالآخر ان کو گولیاں مارنی پڑیں. بٹ آفٹر آل دیز تھنگس ایک بات میں کہتا ہوں، پچھلے 8 مہینے میں اس نے عوام کو شعور دیا، اس نے معیشت کے بارے میں بات کی، لوگوں کے مسائل کے بارے میں بات کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی اور جو احتساب، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ تھا ان کا، وہ دوبارہ اجاگر ہوا ان اے سینس جس طرح ان لوگوں نے، پی ڈی ایم کے لوگوں نے این آر او کو آ کر کے اپنے لیے خود کریٹ کیا. انہوں نے نیب کے قوانین میں تبدیلیاں کی، انہوں نے اپنے آپ کو ای سی ایل سے اپنے نام نکلوا لے اور اپنے مقدمے ختم کرائے. اس سے ایک تاثر جو انہوں نے پیدا کیا تھا وہ مزید ابھرا پبلک میں کہ یار اس کا مطلب ہے کہ واقعی این آر او 2 لینے آئے تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے گورننس نہیں دی. اچھا ٹھیک ہے، اعجاز الحق صاحب سے ذرا میں آپ ہی کی اس بات کو، کیوں میرا پوائنٹ جو آپ نے بتایا ہے میں اسی چیز کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. اعجاز الحق صاحب، جو شعیب شاہین صاحب بات کر رہے ہیں کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ پہلے لیڈر بناتی ہے اور جب اس کو عوامی پاپولیرٹی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس سے خوفزدہ ہو جاتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر، اور اب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. تو جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، یا جن مافیاز کی بات شعیب شاہین صاحب کر رہے ہیں ان کے لیے، کیا وہ تھریٹ بن گئے ہیں اس وقت عمران خان صاحب؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے کہ وہ تھریٹ بن گئے. ماضی کے اندر اگر تھریٹ بننا ہوتا تو نواز شریف صاحب نے بھی بڑے نعرے لگائے تھے کہ مجھے کیوں نکالا. یہاں سے لے کے لاہور تک گئے اور اس کے بعد پھر 2 مرتبہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے پبلک کے اندر ہٹ کیا، یعنی کہ نام لے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ایک روایت اس لیے بن گئی ہے کہ وہ ریڈ لائن جو ہوتی ہے نا اسے کراس نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم نے بار بار اسے کراس کرنے دیا، چاہے وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ تھا، چاہے وہ مذاق میں تھا، چاہے وہ ہنسی میں تھا، چاہے وہ خوشی میں تھا. تو پھر یہ بات ہوگی. عمران خان دیکھیں کسی کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی نہیں، اور ماضی کے اندر جتنی بھی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومتوں کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں وہ ہمیشہ غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوئے ہیں یا پھر جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر ہوئے ہیں. مطلب اب کچھ تھوڑا سا ریورسل چل رہا تھا، یعنی کہ 2-3 ایشوز ہمارے بڑے اہم ہیں، ایک نیوکلیئر کا، ایک کشمیر کا، ایک افغانستان کا، کیونکہ یہ ہمیں ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں ساری چیزیں. تو 88 سے 90 کے اندر جو معاملات ہوئے وہ اس لیے خراب ہوئے تھے کہ نیوکلیئر پہ کچھ تھوڑا بہت گفتگو جو ہے اس قسم کی ہو رہی تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر واجپئی کے آنے پر اگر آپ کو یاد ہو تو کشمیر کا ایشو بیچ میں آ گیا تھا جس پہ اختلاف پیدا ہو گیا. اور پھر اس کے بعد کارگل تو اگلی بات ہے، پرویز مشرف صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا. اور اسی طرح سے ماضی کے اندر بھی دیکھیں آئی ایس آئی کی تعیناتیوں پہ بہت مرتبہ سر عمران خان صاحب سے کیا غلطی ہوئی پھر؟ میں نے کہا نا کہ جو غلطی ان سے اکتوبر میں ہوئی کہ انہوں نے انسسٹ کیا کہ بھئی اس کو رہنے دیں، اس شخص کو رہنے دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. میں یہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ غلطی تھی جس کا خمیازہ یا جس کا نتیجہ عمران خان صاحب کو بھگتنا پڑا، جو عام تعیناتی کے اوپر جو انہوں نے سٹینڈ لیا، یہ وہ وجہ بنی بنیادی طور پہ؟ یہ وہ غلطی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ اور غلط فہمیاں بھی پیدا کروائی گئیں یا پیدا ہوئیں. وہ ایک ایشو تھا جس نے ٹریگر کیا، لیکن اس کے بعد کچھ اور بھی چیزیں تھیں جس کا ذکر کسی وقت آپ کے ساتھ کریں گے. چلے میں آپ سے کرتا ہوں سر. یہ تو آپ نے بڑی ایک بات جو بتائی ہے اس کے اوپر اسی میں یہ بریک میں نے لینی ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک عام غلطی، ایک اہم تعیناتی کے اوپر جو غلطی ہوئی، یا پھر اعجاز الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ کروائی گئی، تو ایسی بہت ساری غلطیاں ہیں جو عمران خان صاحب نے خود ایکسپٹ بھی کی کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں. تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میجر خرم حمید روکڑی صاحب، سر جو بات اعجاز الحق صاحب نے کی ہے اور جو چیزیں جو چیدہ میرے سامنے بھی ہیں کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا سب سے بڑی غلطی تھی. عمران خان صاحب کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنا بہت بڑی غلطی تھی. ایم کیو ایم کا وزیر قانون بنایا، اس نے گمراہ کیا، یہ بہت بڑی غلطی تھی. نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینا بہت بڑی غلطی تھی. اور پھر جو بات اعجاز صاحب نے کہی ہے اس چیز پہ، تو سر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو غلطیاں ہیں اور پھر اس چیز پہ جو بات پرویز الہی صاحب نے کہی ہے، مونس الہی صاحب بتا رہے ہیں، تو کیا باقی
اب اس وقت جو بیشنگ کی جا رہی ہے باجوہ صاحب کی، کیا باجوہ صاحب باقی اگینسٹ تھے عمران خان صاحب کے؟ تھوڑا سا شاہین صاحب نے شاہین صاحب نے جو بات کی بھٹو صاحب کی اور عمران خان کا کمپیرزن، میں پھر کہتا ہوں کہ عمران خان کے پاس چانس تھا لیڈر بننے کا، لیکن چانس تھا یس، عمران خان کے پاس بالکل چانس تھا. جب حکومت گئی عمران خان بالکل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اپنی تمام قوت کو سمیٹتے ہوئے لوگوں کے ووٹ بینک کو جو سویل کیا تھا، میں ان کی اس آرگومنٹ سے انکار کرتا ہوں کہ جی ووٹ بینک سے خائف ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ. جس وقت ہماری گورنمنٹ گئی اس وقت پی ٹی آئی، یا ہماری تو میں یہ نہیں کہنا چاہیے، اس وقت کی جو گورنمنٹ گئی پی ٹی آئی کا جو عام کارکن تھا وہ بھی پی ٹی آئی لیڈرشپ سے اتنا ناراض اور نالاں تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اگلا ووٹ نہیں دیں گے. یہ تو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھا جو گورنمنٹ چلی گئی اور لوگوں نے جس طریقے سے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. عمران خان کے پاس یہاں چانس تھا ہیرو سے لیڈر بننے کا. دس واز دا مومنٹ. ایک اسٹیٹس مین جو ہے وہ اتنی بڑی چیزوں کو بڑے دل کے ساتھ لے کر چل کر معاملات کو حل کرتا ہے. تو وہ کیا کرنا چاہیے تھا ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ صبر کرتے، اپنی غلطیوں کو مانتے پچھلیوں کو، چاہے پنجاب گورنمنٹ تھی. اچھا اعتراف تو کیا؟ نہیں اب اعتراف کا ٹائم نہیں ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت گزر گیا. ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا وقت ہے. ان کو اس وقت جیسے حکومت گئی تھی ان کو چاہیے تھا کہ جو 3.5 سال میں غلطیاں ہوئی تھیں جن کو آج آپ مان رہے ہیں اور جب آپ پاور سے ہٹے ان کا کام تھا کہ اس کو اعتراف کرتے. تمام اس امبیزلمنٹ سے لے کے جو دائیں بائیں ہو رہی تھی، آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہوتا، جو دائیں بائیں پیسہ کھایا جا رہا ہوتا ہے یا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یا بزدار حکومت کے اندر جو تھا، یا فرسٹ ٹائم پنجاب کے اندر آپ کے بیوروکریٹس پیسے دے کے پوسٹ ہو رہے ہیں. یہ ایک نارمل، یہ میری کہی ہوئی بات نہیں ہے، اس کو کوئی بھی جا کے چیک کر سکتا ہے. تو سر ایکسٹینشن دینا غلطی تھی؟ دیکھیں میں اب اس پہ آتا ہوں. جس وقت عمران خان ایکسٹینشن دے رہے تھے، شاید کچھ لوگوں سے میں تھا جو میں ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہوں، لیکن نہ صرف ایکسٹینشن دی بلکہ اس کو قانون کا، آئین کا حصہ بنایا. تو یہ آپ نے تو نہیں کیا تھا، یہ میں نے تو نہیں کیا تھا، وہ ساری پارٹیوں نے کیا. نہیں شعیب شاہین صاحب ساری پارٹیوں پہ گیلا نہ کریں. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین ہیں، اور جب میں ایک چیز یہ لے کے جاتا ہوں کہ آئی ایم بیسٹ آف دا بیسٹ، اور شعیب شاہین صاحب کہیں کہ میرے علاوہ اور کوئی وکیل ہے ہی نہیں آپ کے پاس ہائی کورٹ میں کرنے کو، تو پھر جب کیس ہار جائیں شعیب شاہین صاحب تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانا بھی ایسا فلانا بھی. لیکن سر یہ آفر تو انہوں نے اب سے کچھ عرصہ پہلے بھی بیک ڈورز جو رابطے تھے اس میں یہ باتیں نکلی کہ ان کو آفرز دی گئی تھی اس وقت دوبارہ ایکسٹینشن کے حوالے سے باجوہ صاحب کو تاحیات ہوئی ہے. عمران خان نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ جی میں ایکسٹینشن پہ راضی ہوں، آپ 6 مہینے اور لے لیں. اور تو پہلے جب انہوں نے غلطی کی تو دوبارہ تاحیات ایکسٹینشن کی بات کیسے کیوں ہو رہی ہے یہ بات؟ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو بلائنڈ فالوئنگ ہے، ہم اس طرف چلے جاتے ہیں کہ ہم کسی بھی اصول کی چیز کو برہان پر، دلیل کی بنیاد پر اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں تو آپ کو بلیک ڈکلیئر کر کے آپ کے اوپر ہر قسم کا وہ فتویٰ لگا دیا جائے گا جو آج تک مولویوں نے بھی یہ ایک دوسرے پہ. تو سر مجھے لاسٹ بتا دینا اس میں سے پہلے کہ شعیب شاہین صاحب کی طرف جو مجھے بتائیے کہ اس وقت کیا باجوہ صاحب تھے، یہ جو پرویز الہی صاحب بات کر رہے ہیں، مونس الہی صاحب ان کے ساتھ تھے یا نہیں تھے سر؟ کن کے ساتھ؟ پی ٹی آئی کے ساتھ. خان صاحب کے پیچھے دیکھیں جنرل باجوہ کے خلاف تو پی ٹی آئی کو بات کرنا، یعنی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جنرل کسی کے خلاف بات کرنا. وہ تو کہہ رہے ڈبل گیم کر رہے تھے. میں وہی کہتا ہوں نا کہ جب میں نے کہ کچھ میں الفاظ کو نرمی میں رکھتے ہوئے جانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا ان لوگوں کے ساتھ ایک تعلق رہ چکا ہے. جنرل باجوہ کے خلاف تو ان میں سے کسی کا بھی بات کرنا اصولاً نہیں بنتا. ان کو نہیں کرنی چاہیے، کو اور کرے وہ بندہ کہنے والا طے نہیں کرنی یہ گل. اچھا ان کو یہ نہ کرے، ان کو نہیں کرنی چاہیے، کسی صورت نہیں کرنی چاہیے. they know it. بڑے آسان ہے. they know it کہ ان کو نہیں کرنی. اچھا شعیب شاہین صاحب سر غلطیاں کہہ رہے سر غلطیاں اس وقت مانتے جب پار تھی. سر دیکھیں پار سے جانے کے بعد if you accept your mistakes کہ آج مجھ سے غلطی ہوئی تو سر ایک غلطی چلے باجوہ صاحب کو اس وقت ایکسٹینشن دی، آپ نے کہا ساری جماعتیں اس کے اندر شامل تھی، تو سر پھر منت ترلے کیوں کہ ساری زندگی کی لے لو تاحیات ایکسٹینشن لے لو، یعنی ایک غلطی پھر دوبارہ غلطی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو جانی چاہیے. تمام میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ تاحیات نہلی کا کوئی ایک ایکسٹینشن انہوں نے یہ کہی تھی کہ موجودہ حکومت کو یہ اختیار نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ یہ تعیناتی کریں. ٹیمپریریلی ان کو رہنے دیں اس وقت تک جب تک کہ اگلی گورنمنٹ آ جائے اور اس کو اسمبلی کو ڈیزالو کریں، نیا الیکشن کرائیں، اور نئے الیکشن کے نتیجے میں جو ہوگا وہ ہم کریں گے. یعنی نئی جو گورنمنٹ آئے گی ان کے بقول کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ کرے گی. اس لیے تاحیات ایکسٹینشن والی بات نہ آئین میں ہے، نہ قانون میں ہے، نہ خان صاحب نے کہی ہے، نہ کہہ سکتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات،
جس وقت بندہ اقتدار میں ہوتا ہے اس وقت وہ غلطیاں کر رہا تھا. ان غلطیوں کا ان کو اندازہ کب ہوا؟ جس وقت وہ باہر نکلا، روڈوں پہ آیا، اس کو پتا چلا کہ میں نے غلطی کہاں کہاں کی. اچھا لیڈر تو سر وہ ہے کہ جو اپنی پار میں رہتے ہوئے اگر وہ اپنی غلطی کو مان لے، ایکسپٹ کر لے اور اس میں ڈائریکشن کو ٹھیک کر لے. آج آپ پاور کے اندر ہیں، اگر آپ کو ادراک نہیں ہوتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں تو پاور سے نکل جانے کے بعد تو آپ لاکھ کہیں، بٹ آپ کے پاس فائر کرنے کو ہوگا کچھ نہیں. فرید رئیس صاحب، ایک شخص ہے کہ بے شک پاور میں تھا یا باہر آ گیا، اس نے غلطی ایکسپٹ کی. باقی لوگ ہیں جنہوں نے تمام تر غلطیاں کر کے ایکسپٹ ہی نہیں کی آج تک. یہ فرق ہے. ایک گریٹ لیڈر کا کام یہ ہے کہ اگر میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں کسی بھی سٹیج پہ میں فیل کرتا ہوں میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کو ایکسپٹ کروں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے مد مقابل جو لوگ ہیں انہوں نے کون سی غلطی ایکسپٹ کرنے کی بات کی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے حوالے سے اور باجوہ صاحب والی بات جو ان سے آپ نے پوچھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں باجوہ صاحب اصل میں ڈرے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ورکر سے. باجوہ صاحب ڈرے ہوئے جی، وہ اب ریسکیو مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں سے. میری ایک اسسمنٹ ہے میں کہ شاید آج آپ خبر دے رہے ہیں مجھے یہ والی میرے پروگرام میں بیٹھ کے پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائیں گے تو پی ٹی آئی کے ورکر نے ان کو گمنامی میں رہنے نہیں دینا. تو وہ ایک تاثر کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے تو پی ٹی آئی کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے، نہ کہ پی ٹی آئی کے مخالف تھا. کم از کم پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو یہ ان کے اوپر کم از کم وہ ان کو نہیں بولنا چاہیے. اب وہ میں ذرا پوچھ لوں گا ذرا. یہ مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب اجازت لگ صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف ان کی فیور میں آ کر کے یہ سٹیٹمنٹ دینا اس موقع پہ اس لیے بظاہر لگتا ہے کہ یہ ان کو ریسکیو کرنا چاہتے ہیں باجوہ صاحب کو فرام دی ورکرز آف دی پی ٹی آئی، جو کہ نواز شریف صاحب کو وہاں نہیں چھوڑتے تو پوری دنیا میں جدھر بھی جائیں گے وہ نہ کسی گلی محلے کسی سٹریٹ کسی پبلک میں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. میں اجازت لگ صاحب یہ شعیب شاہین صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ ان کو گمنامی میں نہیں رہنے دیں گے اور وہ ریسکیو مانگ رہے ہیں ایک طریقے سے. تو آپ مجھے بتائیے کیا واقعی ایسا ہی کچھ کیس ہے، ایسا ہی سیناریو ہے، یا پھر اگر ہم دیکھیں خان صاحب کی بات کریں تو 29 نومبر کے بعد خان صاحب اب کیا واپس آپ کو پنڈی کی طرف دیکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا صرف عوام کی سپورٹ چاہیے ان کو؟ دیکھیں ان کو جو عوام کی سپورٹ مل گئی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور میرا خیال نہیں ہے کہ اب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو وہ سپورٹ ملے گی جو ماضی کے اندر ملتی رہی ہیں. اور دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انٹرفیرنس تب ہوتی ہے جب وہ کمزور ہو جاتی ہیں. جب پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہوں تو کوئی اس کے اندر انٹرفیرنس نہیں کر سکتا. اس وقت جو پاپولیرٹی ہے عمران خان کی، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ اگر کوئی اسے دھوکہ بھی دے دے گا، فرض کرتے ہیں، تو وہ صرف اس وقت تک ہوگا جب تک کہ الیکشنز نہیں کال ہوتے. اور میرا خیال ہے کسی کو کوئی پولیٹیکل اینیمل ہوگا تو وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ میں اس موقع پہ جبکہ ایک پاپولیرٹی ہے، ضمنی انتخابات کے اندر سب نے دیکھ لیا کہ کیا رزلٹ آئے ہیں، اس کے بعد وہ کوئی دھوکہ دے اور کہے جناب کہ میں کوئی تیسری پارٹی بن رہی ہے تو اس کے اندر چلا جاؤں گا. جن لوگوں نے لوٹا بنے جو پہلی دفعہ جب رجیم چینج ہوا انہوں نے اپنی حالت دیکھ لی تھی. تو غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، ان کا اعتراف کر لینا ٹھیک بات ہے. لیکن تو اجازت لگ صاحب میں آپ کی اسی بات کے اوپر جو آپ نے بات کی تھی اور اسی پہ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ غلطیاں بہت ساری ایسی غلطیاں جن کا خان صاحب نے اعتراف کیا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اعتراف یا ادراک اس وقت وہ کر لیتے جب وہ پاور میں تھے، اقتدار میں تھے، یعنی بعد میں اعتراف کرنا تو محض پھر یہی بات رہ جاتی ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت؟ میں یہ بات نہیں کر رہا، میں بڑی سمپل بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ باتیں کرنی ہے یا کرنی تھیں تو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب جنرل باجوہ جو چیف آف آرمی سٹاف تھے، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کہنا جی کہ وہ فلاں ہو گیا وہ فلاں ہو گیا، جب وہ جواب ہی نہیں دے سکتے تو میرا نہیں خیال کہ وہ صحیح بات ہے. اسی طرح جس طرح کہ نواز شریف صاحب نے جنرل پرویز مشرف کے اترنے کے بعد کہا جی کہ انہوں نے میری پیٹ میں چھری گھونپ دی، جب وہ چیف آف آرمی تھے اس وقت تک تو ان کے سامنے میں خود موجود تھا بہت سی میٹنگ کے اندر، مجھے پتا ہے کہ کس طرح وہ میٹنگ تھی. تو سر یہ کریج ویسے کیوں نہیں دکھائی نظر آتی ہے ہمیں؟ اگر آپ عمران خان کی چلیں اگزامپل لے لیں، آپ نے کہا سارے معلومات ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا سر میں نے ایک بریک لینی ہے، آپ کی وائس ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، میں بریک کے بعد آ کے آپ سے ہی آغاز کروں گا. سر میں نے بریک لینی ہے، ایک بریک لینی ہے، آپ کی وائس ٹھیک کر لیں. بریک لیتے جی، بریک کے بعد آ کے پھر مزید بات کریں.
ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اعجاز الحق صاحب, آپ فرما رہے تھے کہ اس وقت, تو میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ یہ کرج اس وقت کیوں نہیں آتی ہے؟ یعنی آج جب آپ کی بات درست ہے کہ باجوہ صاحب آج تو کوئی جواب نہیں دے سکتے, تو آج وہ ساری باتیں نکال رہی ہیں, تو یہ کرج آج تو عوامی پاپولیرٹی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہے خان صاحب. نہیں دیکھیں, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو درگزر کرنا چاہیے, اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے سبق سیکھنا چاہیے. تو اس وقت ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانا, یہ سب کو معلوم ہے. دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا کتنا اثر و رسوخ تھا, نیب کے کیسز کیسے چل رہی تھی, نواز شریف صاحب باہر کیسے گئے, زرداری کے کیسز کیسے پوسٹ پون ہوتے رہے, شہباز شریف کے کیسز 11 اپریل تک کس طرح پوسٹ پون ہوتے رہے, کس کو نہیں معلوم یہ باتیں. لیکن اب ان کو دہرانا, ان کی بات کرنا جی کہ میں تو بے بس تھا, تو پھر آپ کیوں وزیر اعظم تھے؟ میں یہ بات کرتا ہوں, اگر وزیر اعظم تھے تو آپ کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے تھا. اب اس کے بارے میں نہ کہیں کہ نیب میرے پاس نہیں تھا, فلاں میرے پاس نہیں تھا, فلاں میرے پاس نہیں تھا. تو اب سر خان صاحب کیا دوبارہ سے ایک بار پھر پنڈی کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو بات اسمبلیوں کی ہے, کیونکہ پرویز الہی صاحب تو کہہ رہے ہیں 4 ماہ تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے, خان صاحب سمجھتے ہیں کہ 20 دسمبر تک اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں, تو کیا ہے, کس طرف کوئی ہے امید ان کے پاس؟ ان کی اصل اب امیدیں کس سے وابستہ ہیں؟ دیکھیں, اب پولیٹیشنز کو اپنی گیم کھیلنی پڑے گی, اپنے مقابلے کرنے پڑیں گے, اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے راستہ نکالنا پڑے گا. اگر پرویز الہی صاحب اسمبلی ڈیزالو نہیں کریں گے تو معاملات آگے نہیں چل سکیں گے. اور مجھے ان کی نیت پہ تھوڑا سا شبہ ہوا ہے کل کا انٹرویو ان کا دیکھ کے, کہ وہ اور خان صاحب ابھی ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے. تو اس پہ ابھی دیکھنا پڑے گا کہ آگے کس طرح سے چلتے ہیں. پرویز الہی آپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اور پرویز الہی جو ہے وہ اب ایک پیج پہ نہیں رہے ہیں؟ مطلب ان کے انٹرویو سے مجھے یہ تاثر ملا ہے. تو اگر نہیں ڈیزالو کرتے پرویز الہی صاحب اسمبلیاں, جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ماہ تو کہیں کچھ نہیں ہوتا ہے, 4 ماہ اس کے بعد رمضان, مارچ, اپریل آ جائے گا, اور اس کے بعد تو آٹومیٹیکلی 1-1.5 ماہ ہی بچے گا, پھر تو وہ حکومت آلریڈی اپنے ٹائم پر ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر خان صاحب کریں گے کیا سر؟ خان صاحب کو تو آرام سے بیٹھ کر تماشا دیکھنا چاہیے. موجودہ حکومت تو نااہلیت کی انتہا پہ پہنچ چکی ہے. ان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ اکانومی کو ٹھیک کر سکیں, ان کے بس میں نہیں ہے مہنگائی کو کم کر سکیں, لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کر سکیں. تو خان صاحب کے تو مزے ہی مزے ہیں, جتنا لمبا یہ ٹھہریں گے. 7-8 مہینے تو رہ گئے ہیں اگست تک, اگست میں تو جا کر آنی ہے انٹرم گورنمنٹ جو ہے, اور نومبر میں الیکشن ہونے ہیں. تو خان صاحب کو تو اتنی فکر کی ضرورت ہی نہیں. یہ اگر 3 مہینے 4 ماہ اور کوئی رہنا چاہتا ہے وزیر اعلیٰ تو وہ رہے گا بھی, تو مطلب خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑنا. ٹھیک ہو گیا. چلے میرے صاحب کیا ہے آپشن رہ گئے ہیں ویسے خان صاحب کے پاس؟ جو بات کر رہے ہیں اعجاز بھائی کی کہ خان صاحب کو فکر نہیں ہے, تو اگر فکر نہیں تھی تو یہ سارا کچھ کرنے کا جو پیچھے ہوا ہے یہ خواب تو نہیں تھا. اس الیکشن کے لیے ہم بھی یہی کہتے تھے کہ ایک ٹائم آئے گا, آپ الیکشن سردیوں میں نہیں کرا سکتے, الیکشن آپ کا ادروائز بھی مارچ اپریل سے پہلے نہیں ہو سکتا, سندھ کی صورتحال وغیرہ وغیرہ. تو جو اعجاز بھائی کا آرگومنٹ ہے, میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ وہ بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. نہ ملک تماشا ہے, نہ ملک کھیل ہے. تو کیا کریں گے خان صاحب؟ کچھ ہی ہیز نو آپشن نا. اچھا, کوئی آپشن نہیں بچا. ان کو چاہیے اسمبلیاں تحلیل کریں. میں اگر ایز اے پولیٹیشین کہوں, جو لاسٹ کلیم ہے اسمبلی تحلیل ہونے کا, اگلے 5 دنوں کے اندر ساروں کے آگے آ جانی چاہیے. پرویز الہی صاحب کا سٹیٹمنٹ تو کس نے کرانی ہے تحلیل؟ پرویز الہی کو آپ کے میرے ساتھ تو نہیں ہے, پرویز الہی ان کے نامنی ہے. پرویز الہی کے ساتھ ملاقات یا یہ اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کرنے سے پہلے کس نے سوچنا تھا اس چیز کو؟ چلیں کے پی کی کرا دیں, پرویز الہی صاحب کو چھوڑیں, محمود خان کی کرا دیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اس سارے شو میں, شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ورکر رہنے نہیں دے گا. یہ جو ایک کانسیپٹ, ایک کلٹ کا ایک کانسیپٹ ہم لے آئے ہیں نا, رہنے نہیں دے گا. کیا مطلب رہنے کیا نہیں دے گا؟ گھر جلا دے گا؟ نہیں, رہنے وہ کیسے نہیں دے گا. یہ سینئر لوگ ہیں, سیریس لوگ ہیں, ان کا کام ہے اس چیز کو دیکھنا کہ ٹویٹر کے اوپر جائیں. رہنے وہ کیسے نہیں دے گا کہ کہیں غلطی سے فرید نے کو بات لکھ دی, یا میں نے لکھ دی, یا کسی نے لکھ دی, تو اس کی ماں, اس کی بہن, اس کی بیٹی, اس کی بیوی, غلیظ گالیاں, ٹرولنگ, ہر وہ غلاظت, ان ایتھیکل چیز جس کا ہم مثال ہم دیتے ہیں, عمران خان مثال دیتے ہیں ویسٹ کی. بھائی ویسٹ کی عوام کو آپ جتنا مرضی غلط پرووک کریں تو وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے, آپ کا آرگومنٹ درست مانیں گے, درست نہیں ہوگا نہیں مانیں گے. آپ نے اپنے ان بچوں کے ساتھ کر کیا دیا؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا نہیں رہنے دے گا, ہم نے اپنے بچوں کو دیا کیا ہے, کس سٹیج پہ ہم لے گئے ہیں؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کے اندر دباؤ کا سامنا کرنا یہی ہے, اور what else they have. چل میں لاسٹ کمنٹ شعیب شاہین صاحب آپ سے. سر
क्या देख रहे हैं आप अभी 13 दिसंबर को जो है वो तोशाखाना इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया, अब फाइट तो अपनी खुद करनी होगी पॉलिटिशियंस। सिर्फ एक बात करके कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वर्कर्स हैं ना, उनसे गुजारिश है कि अनएथिकल किस्म की ये हरकतें ना करें। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर ये कर रहे हैं, हमें अफसोस है। और इंशाल्लाह इमरान खान स्वीप करेगा। इमरान माइनस इमरान करके पाकिस्तान नहीं चल सकता। वाहिद फेडरेशन की पार्टी है, फेडरेशन की एक ही पार्टी है, अगर उसको कार्नर किया गया तो आपकी फेडरेशन खतरे में पड़ जाएगी। मैं नहीं समझता मेरे साथ कैसा last comment कोई from my side। भी मुख्तदर हल्के इस पे कोई सिर्फ असर माइनस इमरान या मैं ये जो धमकियां हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ रियासत अहम होती है, हुकूमतें और अफराद जो होते हैं वो उसके ताबे होते हैं। ये जो एक फिनोमिनन डेवलप हो गया है ना कि रियासत नहीं रहेगी अगर ये ना रहा, कुछ भी नहीं होगा। नोबॉडीज आजाद कश्मीर में तो प्लस हुए सर। नोबॉडीज इनएविटेबल, जो चला जाएगा रियासत फिर भी रहेगी, इदारे फिर भी मजबूत रहेंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह चलता रहेगा। इन धमकियों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना ये कॉन्सेप्ट ही एक बात बता दूं, गलत है। आपने भुट्टो को एलिमिनेट किया, मुल्क का नुकसान हुआ। बेनजीर भुट्टो का मर्डर हुआ, मुल्क का नुकसान हुआ। आपने 151 की सीटों वाले को इक़्तिदार नहीं दिया, आपने 81 वाले को दिया। मशरकी पाकिस्तान आपसे अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। मुल्क का हमेशा नुकसान होता है जब ट्रू सेंस में जो पॉपुलर लीडरशिप हो उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे किसी फ्रॉड के जरिए उसको कार्नर किया जाए या उसको हटाया जाए। मार्शल लॉज मुल्क का नुकसान है। किसी भी सिस्टम, सिविल सिस्टम के तसलसल में इदारे कभी मुल्क का नुकसान नहीं होते। ये भी गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जो बैठी हुई है। इंशाल्लाह आगे जो भी आएगी, वाई नॉट, अगर पीटीआई एक अच्छा वोट बैंक लेके आती है तो आप और मैं रोक सकते हैं, लेकिन अदालत के अंदर हर किसी को फेस करना चाहिए और करना पड़ेगा। चलो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका मेजर खुर्रम हमीद रोकिट साहब, सर थैंक यू सो मच। शुएब शाहीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। एजाजुल हक साहब थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा।